अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल बासित पटवार रील्स चैनल पर आपको खुशामदीद। पल्स प्रोजेक्ट के हवाले से आज कुछ गुज़ारिशात आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि मुश्तरका खातों की तक़सीम का जो काम है, वो अभी साहीवाल में जारी था, जो आहिस्ता-आहिस्ता बाकी तहसीलों में भी जा रहा है। तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी पेश आ रही हैं, जो ज़ाहिर बात है हम वक़्तन-फ़वक़्तन अपने अफ़सरान को भी बताते रहते हैं। लेकिन तो चैनल के ऊपर बाकायदा रिकॉर्ड करवाना भी एक मैं समझता हूँ कि बेहतर हिकमत अमली है। इस मद में सबसे पहले तो ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब कोई भी खाता मुश्तरका खाता तक़सीम होता है, तो उसकी दफ़ा 135 ए के तहत दरख़्वास्त आती है तहसीलदार के पास। तो तहसीलदार साहब जो हैं, वो पूरे जो हिस्सेदारान हैं खेवट में, उन सबको अदालत में बज़रिया नोटिस वो बुलाते हैं और एक पूरा तक़सीम का एक प्रोसेस है, जिसके बाद तहसीलदार साहब ऑर्डर देते हैं और जो पटवारी है वो खाता तक़सीम करता है। अब तहसीलदार साहब की अदालत के अंदर अगर कोई भी हर्डल, कोई रुकावट सामने आती है, तो वो ऑर्डर जो है तक़सीम का, वो केस जो है वो बहुत ज़्यादा डिले भी हो जाता है। अमूमन कहा यह जाता है कि अगर खाता तक़सीम कराना है तो अवाम की या लोगों की जूतियाँ घिस जाती हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट में पल्स प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने एक नोटिफ़िकेशन निकाला और नोटिफ़िकेशन निकाल के पटवारियों को हुक्म दे दिया गया कि जनाब, आपने 2 महीने या 3 महीने के अरसे में पूरा गाँव जो है वो तक़सीम कर देना है। जो बज़ाते खुद एक बिल्कुल ही नामुमकिनात में से ये चीज़ समझ में आती है। ऐसा हो नहीं सकता, इतनी जल्दी तक़सीम का प्रोसेस नहीं हो सकता। बाज़ मौज़ा जात के अंदर 200 खेवटें भी हैं, 300 खेवटें भी हैं। तो जब पटवारी मौके पे मौज़ा जात में जाते हैं मौके देखने, तो वहाँ पे जाके उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं, कई मसाइल भी हैं जो हम लोग अफ़सरान को बताते भी जाते हैं। इनके अलावा हमारा जो जमाबंदी रजिस्टर हकदारान ज़मीन जो है, ये जब डिजिटलाइज़ हुआ 2016 में, तो 2016 से लेके आज 2024 तक ये तकरीबन 8 साल का अरसा हो चुका है। इस 8 साल के अरसे के दौरान हमारा जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है, जो ऑनलाइन जमाबंदी है, उसके अंदर पिछली जम गलतियाँ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जो अभी तक दुरुस्त ही नहीं की गई। यानी टाइपिंग मिस्टेक्स हुई बहुत ज़्यादा। बाज़ टाइपिंग मिस्टेक्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा संगीन नोयत की भी हैं। मतलब एक खेवट है, उस खेवट के अंदर मुरब्बा नंबर 25 है, तो मुरब्बा नंबर 25 के आगे खसरा नंबरान है। तो अब वो 25 की जगह पे उन्होंने 225 किया हुआ है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हम जब फ़र्द निकालते हैं, तो कई खसरे इस तरह के हैं जो इन एक्चुअल खेवट के होते ही नहीं हैं, वो भी उस खेवट के अंदर शामिल हैं। एक तो ये, दूसरा नाम की गलतियाँ, हिस्सों की गलतियाँ। चलें, हिस्सों की गलती है, जिसकी वजह से खेवटें बराबर नहीं होती, या नाम की गलती है, वो तो लोगों का ज़ाहिर बात है, लोग जब फ़र्द लेने आते हैं, उन्हें पता चल जाता है। लेकिन अमूमन जो मालिक भी होते हैं, वो भी खसरा नंबरान की गलती को पकड़ के नहीं आ जाते। तब तक जब तक उन्हें कोई खसरा पैमाइश करवानी ना पड़ जाए, या कहीं पे उनको खसरा नंबरान की ज़रूरत ना हो। तो खसरे नंबर जो हैं वो गलत हैं। अब हमारी कंप्यूटराइज़ जमाबंदी के अंदर अगर खसरा ही गलत लिखा हुआ है, तो हम लोग मतलब कंप्यूटराइज़ जमाबंदी के मुताबिक वो उस खसरे का हम लोग नक्शा ही नहीं बना सकते। तो यही वजह है कि हम लोगों को अपनी जो पुरानी साबका जमाबंदियाँ हैं, वहाँ से मदद लेनी पड़ती है। वहाँ से हम लोग खसरे दुरुस्त करके लिखते हैं और फिर दुरुस्त अक्षजरे बना के, तो हम लोग खेवट तक़सीम का काम शुरू करते हैं। और पहली बात तो होगी ये कि 2016 में जब ये रिकॉर्ड ऑनलाइन हुआ, तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा जो खसरे नंबरान थे, वो गलत थे। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी जो बात, जो डिजिटलाइज़ेशन प्रोसेस के दौरान जो एरर, जो बहुत सबसे बड़ा मैं समझता हूँ, वो है इंटरनल म्यूटेशंस। इंटरनल म्यूटेशंस अभी भी हज़ारों की तादाद में पंजाब के अंदर मौजूद होंगे, जिनका अमल दरामद ही नहीं हुआ। अब जो बंदा एक रकबा बेच चुका है, वो भी हमारी जमाबंदियों के अंदर वो मालिकार है। वो ज़ाहिर बात है, वो जमाबंदियों से गैर मालिक तब भी होगा जब उनके जो म्यूटेशंस हैं, वो उनका अमल होगा। जब वो बेच के गए हैं, वो बंदा तब भी आएगा। ये 2 चीज़ें थी जो तब ही ख़त्म हो सकती थी, अगर 2016 में जमाबंदी कंप्यूटराइज़ होने के बाद अगर कोई तकाबल किया जाता, कोई मुकाबला किया जाता। जिस तरीके से हम लोग पहले मैनुअल जमाबंदियाँ बनाते थे, 4 साला बना, तो गिरदावर जो है वो इसका मुकाबला करता था और फिर तहसीलदार के तस्दीकी साइन भी होते थे। 2016 में जब टाइपिंग हम लोगों ने पूरी की, डाटा एंट्री का काम मुकम्मल हुआ, तो उसके बाद फ़ौरन ही इन्होंने लाइव जो म्यूटेशंस हैं, उनके लिए इन्होंने वेबसाइट ओपन कर दी। कोई देखा नहीं कि रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड है, वो दुरुस्त तरीके से एंटर भी किया गया है या नहीं।
تو یہ غلطیاں آج 8 سال ہو چکے ہیں، 8 سال کے بعد بھی یہی غلطیاں ریپیٹڈلی بار بار سامنے آ رہی ہیں. کہیں پہ خسرہ نمبر نہیں صحیح، کئی جگہ پہ نام نہیں صحیح، کئی جگہ پہ خسرہ کی نوعیت نہیں صحیح، کئی جگہ پہ حصص نہیں صحیح. تو ایک بات یہ، اور دوسرا انٹرم میوٹیشنز ان کا عمل درآمدی نہیں ہوا. یہ دو چیزیں ہی کافی تھیں کہ جس کے بعد جن کی موجودگی میں ہم لوگوں کو پارٹیشن کی طرف جانا نہیں چاہیے تھا. اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم لوگ جب غلط ریکارڈ کے اوپر پارٹیشن کر دیں گے تو اس کے بعد ہم لوگوں کو چھانٹ نکال کے اگر کل کلاں کوئی بندہ اپنا ریکارڈ درست کروانے آیا تو ہم لوگوں کو پرانی جمع بندی سے چلنا پڑے گا. وہاں سے رپورٹ ہم لوگ دیکھنا شروع کریں گے. رپورٹ جب لکھے گا پٹواری تو وہاں سے رپورٹ بنانی شروع کریں گے، اور ہر رپورٹ کے اندر ہم لوگوں کو پلس پروجیکٹ کے جو تقسیم کے ونڈے ہیں ان کا بھی حوالہ دینا پڑے گا، اور پوری ڈیٹیل جو ہے وہ پلس پروجیکٹ کے ونڈے کی بھی ساتھ بتائیں گے. تو تب جا کے ہم لوگوں کو ایرر ہم لوگ پکڑیں گے، پھر اس کی درستی ممکن ہوگی. مطلب لوگ جو ہیں، جو مالکان ہیں، ان کے رائٹس جو ہیں وہ غلط ریکارڈ ہوئے، اور غلط ریکارڈ ہونے کے بعد ان کے اوپر ہم لوگوں نے پارٹیشن بھی کر دی. ان کو مزید جو ہے مطلب کہ ایک طرح کا کنفیوژن کا شکار کر دیا. لوگوں کو مزید عدم اعتمادی جو ہے اس طریقے سے بڑھے گی مزید. میرے دیکھنے میں یہ چیز ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کے جو ایررز ہیں وہ تو ایک طرف ہیں. دوسرا، ہم لوگ ونڈے کر رہے ہیں، ونڈوں کے دوران ہم لوگوں کو کئی مسائل سامنے ہمارے آ رہے ہیں جن کو ہمارے افسران جو ہیں وہ بودر ہی نہیں کر رہے، نہ وہ ہماری بات سن رہے. ان میں سب سے پہلا تو ہے کہ لوگوں کے قبضے درست نہیں ہیں. اب میں ایک گاؤں میں جاتا ہوں، وہاں پر جا کے میں نے دیکھا کہ 10 کھیوٹیں ہیں. ان 10 کھیوٹوں کے اندر ایک ہی فیملی کے لوگ جو ہیں وہ ان 10 کھیوٹوں میں مالک. اب انہوں نے اپنے طور پہ ہی باہم تعاون کے ساتھ ایک دوسرے پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنی ایک ونڈ نکالی. اب ایک بندہ ہے، اس کی کھیوٹ نمبر 15 ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپس میں ہی خاندان میں بیٹھ کے انہوں نے ونڈے کیے ہیں. وہ کھیوٹ نمبر 15 میں مالک ہے. کھیوٹ نمبر 15 بالفرض آتی ہے مربع نمبر 1 میں، لیکن وہ جو قبضہ ہے وہ اس نے لیا ہوا ہے کھیوٹ نمبر 25 میں. کھیوٹ نمبر 25 کا جو رقبہ ہے وہاں پہ اس نے اپنا رقبہ اکٹھا کر لیا. دوسرے جو بھائی ہیں وہ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اس کھیوٹ کے اندر مالک نہیں ہے، لیکن یعنی انہوں نے اپنی 10 کھیوٹیں جو ایک خاندان کی ہیں انہوں نے خود وہ بانٹ لی ہیں. ان کو اب کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پرابلم ہمیں ہے جب عملہ فیلڈ میں جا کے ایک آرڈر کے تحت وہ کھیوٹ تقسیم بھی نہیں کروانا چاہتے. اب عملہ فیلڈ میں جا کے وہاں پہ وزٹ کرنا ہے اور موقع دے کے انہوں نے قبضے کے مطابق جب ونڈے بنانے ہیں تو وہاں پہ جب جائیں گے تو وہ ان کھیوٹوں کو کس طریقے سے تقسیم کر سکتے. یہ والا جو مسئلہ شروع میں آیا تو ہم لوگوں نے ڈسکس بھی کیا، تو ہمیں یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ تبادلے کے جو انتقال ہیں وہ آپ کر کے، تو جو بندہ جس کھیوٹ کے اندر بیٹھا، جس رقبے میں بیٹھا ہوا ہے، جن خسروں میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے اس کی کھیوٹ بھی وہیں پہ لینے، یعنی تبادلوں کے ذریعے آپ نے جو موقع پہ قبضے ہیں وہ درست کرنے. یا پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر دو کھیوٹوں کے درمیان اس طرح کا مسئلہ ہے کہ ایک بندہ اس کھیوٹ میں مالک ہے لیکن بیٹھا ہے اس کھیوٹ میں، تو آپ نے ان دونوں کھیوٹوں کا اشتراک جو ہے، اشتراک کا جو انتقال بڑی دیر پہلے وہ کل عدم کر دیا، وہ ختم کر دیا تھا ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے. تو ہمیں یہ یقین دہانی دلائی گئی کہ اشتراک کا انتقال جو ہے وہ ہم لوگ دوبارہ اس کی اجازت دیتے ہیں. تو آپ نے اشتراک کا انتقال کر کے پہلے کھیوٹیں اکٹھی کرنی ہیں، اس کے بعد جو قبضے ہیں ان کے حساب سے آپ نے ونڈے بنا دینے ہیں. لیکن ابھی سائی وال جو ہے، جو ہماری تحصیل ہے، یہ ساری تحصیل تقریباً 3/4 حصہ جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں ہی ابھی تک جو ہیں وہ منظور نہیں ہوئی. الٹا انہوں نے ہمیں پریشرائز کیا کہ آپ جناب یہ جو کھیوٹیں ہیں جس طریقے سے مرضی آپ ان کو تقسیم کریں، قبضے صحیح ہیں نہیں صحیح ہیں، آپ ایک دفعہ تقسیم کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے پٹواری جو ہیں یہ فرنٹ فیس ہے محکمہ مال کا، تو لوگوں نے تو پٹواریوں سے آ کے ان کے گلے پڑنا ہے. بہرحال لڑکے پٹواری جتنے بھی ہیں وہ اپنی احتیاط کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اچھا، دوسرا یہ تھا کہ آج سے 20-25 سال پہلے تک زراعت جو ہے وہ زیادہ تھی، ایگریکلچر زیادہ تھی، کمرشلائزیشن کم تھی، اور یہ جو اب زمین کی ویلیو کے حساب سے جو ونڈے ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہر بندہ سڑک کے فرنٹ پہ آنا چاہتا ہے تاکہ وہاں پہ کوئی فیکٹری بنائے، کوئی کالونی بنائے، کوئی اس طریقے کا نظام چلائے. اس وجہ سے بھی بہت زیادہ پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں. اب کوئی بندہ جس کا کوئی ایک کنال جگہ بھی جو فرنٹ کے اوپر تھی وہ کہیں پیچھے ڈل گئی تو وہ بندے نے ڈسٹرب ہونا ہے اور آ کے عملے کو بھی ڈسٹرب کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کھیوٹوں کو بھی تقسیم کرنا میرے خیال میں بہت زیادہ مشکل ہے، اور پٹواری کو خود اپنی ذمہ داری کے اوپر ان کھیوٹوں کو تقسیم کرنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اس کے لیے انہیں تحصیلدار صاحب کا عدالت کا رجوع کرنا چاہیے. وہاں پہ جا کے باقاعدہ سماعت ہو، سبھی فریق آئیں
وہ بتائیں آ کے اپنا جو اپنا قبضہ ہے وہ ثابت کریں، اس کے بعد ون ڈے کا جو ہے وہ آرڈر دیا جائے۔ تو یہ دوسری بات ہوگی کہ کمرشلائزیشن زمین ویلیو کے حساب سے جو زیادہ ویلیو کی زمین ہے ایک کھیوٹ کے اندر، اور اسی کھیوٹ کے اندر ایک کم ویلیو کی زمین بھی ہے، تو ان دو طرح کی جو زمینیں ہیں ان کو تقسیم کرنا بھی خاصا مشکل ہے۔ تو اسی طریقے سے شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے کہ ہم لوگ کھیوٹ تقسیم نہیں کروانا چاہتے تو آپ نے ان سے اسٹامپ لے لیں۔ تو اب آگے چھٹے فیز، ففتھ فیز کے اندر ہمیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اگر کوئی بندہ انکاری بھی ہے تو آپ نے ان کی کھیوٹ لازمی تقسیم کرنی ہے۔ اب یہ بات بھی ظاہری بات ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی، ایک بندہ انکاری ہے، پرائیویٹ لینڈ ہے اس کی، تو وہ اگر تقسیم کروانا ہی نہیں چاہتا تو فورسبلی ہم لوگ انہیں کس طریقے سے پارٹیشن ان کی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ جو آرڈر ہیں یہ سارے وربلی ہیں، زبانی ہیں، یہ کوئی ہمیں ہم لوگوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جی آپ ہمیں افسران سے ہمیں ایک تحریری ہدایات ملنی چاہیے کہ اگر قبضے جہاں پہ صحیح نہیں ہیں، جہاں پر لوگ تقسیم کروانا نہیں چاہتے، جو کھیوٹوں میں کوئی سڑک بڑی لگ رہی ہے، اس کے اندر پیچھے رقبہ کم ویلیو کا ہے، فرنٹ پہ زیادہ ویلیو کا ہے، ان کی تقسیم کا کیا طریقہ کار رکھنا ہے۔ تو لیکن کوئی تحریری ہدایات ہمیں اس طریقے سے دی نہیں گئی، بس وربلی یہ کہا گیا ہے، کیونکہ پلس پروجیکٹ جو ہے یہ بنیادی طور پر تو اس وجہ سے شروع کیا گیا تھا، ونڈا جات جو ہیں، ونڈا جات اس وجہ سے شروع کیے گئے تھے کہ ہر مالک کی علیحدہ کھیوٹ ہو، اس کے علیحدہ خسرے ڈیفائن ہوں، اور اس کا ایک پورا پارسل نمبر بنے اس کی زمین کا، اور اس پارسل کو ہم لوگ علیحدہ بتا سکیں کہ یہ اس ایک بندے کی ملکیت ہے، جو کہ بالکل امپاسبل بات ہے۔ یہ جو نظام پارسل بیسڈ جو لینڈ ریکارڈ کا جو طریقہ کار ہے، یہ میرے خیال میں پاکستان، انڈیا ہو گیا، یا برٹش نے جہاں پہ رول کیا وہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں۔ امریکہ کی کچھ اسٹیٹس کے اندر، کچھ کاؤنٹیز کے اندر اس طرح کا نظام چل رہا ہے پارسل بیس لینڈ، تو لیکن پاکستان کے اندر جہاں پہ جوائنٹ کھیوٹس ہیں یا جوائنٹ کھاتا جات ہیں، وہاں پر اس طرح کی چیز کا تصور بھی میرے خیال میں نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا، جب ہم لوگ ہر مالک کی علیحدہ کھیوٹ، مطلب ایک کھیوٹ ہے اس میں 20 مالک ہیں، تو ان 20 مالکوں کو آپ نے، مطلب ایک کھیوٹ کی 20 مالک ہیں اور 20 کھیوٹیں ان کی بنانی ہیں آپ نے، تو ہر بندے کو راستہ اور وسائل آبپاشی فراہم کرنا بھی ممکن نہیں ہے، امپاسبل بات ہے۔ جوائنٹ جو کھیوٹ ہوتی ہے اس کے اندر لوگ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ یہ راستہ جو یہ کچا ہے، یہ کل کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ میری زمین میں سے میں نے اگر کسی کو 8-10 مرلے کا راستہ دینا ہے تو وہ میں خوشی سے دوں گا کہ یار یہ کون سا کو پکا راستہ ہے، کل کو ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب کسی بندے کو پتا چلے گا کہ یہ راستہ جو ہے یہ ونڈے کے اندر ڈال جانا ہے اور یہ پکا ہو جانا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ جو تعاون کرنے کی طرف آتے ہی نہیں۔ تو یہ تھے معاملات تھوڑے بہت جو میں چاہ رہا تھا کہ ویڈیو کے ذریعے آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کروں، اس کے اوپر آپ لوگ بھی رائے دیں، تاکہ جو تقسیم کا جو عمل یہ جو شروع ہوا ہے، اس کو جو مستقبل میں آنے والے مسائل ہیں ان کا ہم لوگ بر وقت جو ہے وہ کم از کم بتا سکیں کہ ہم لوگوں کے علم میں یہ چیزیں تھیں، ہمیں ادراک تھا ان مسائل کا، اور ہم بارہا افسران کو کہتے بھی رہے ہیں، لیکن ہماری جو ہے وہ ان تجاویز کو، ان ہماری رائے کو جو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ باقی اس سے مزید ایک جڑتی بات کہ ہمارے ڈیجیٹل گرداوری ہو یا کوئی ڈیجیٹلائزیشن کا کوئی بھی کام ہو، تو اس کے اندر جو ایک ریس لگا دینے کا جو ایک روش ہمارے محکمے کے اندر چل نکلی ہے، تو اس سے مزید خرابیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ جس طریقے سے گرداوری ڈیجیٹل کی، تو وہ ڈیجیٹل گرداوری کتنی ریلائبل ہے یہ آپ کو، مجھے، ہر کسی کو، ہمارے افسران کو بھی پتہ ہے، اور یہی جو کام ہے یہ تقسیم کے دوران بھی ہو رہا ہے۔ تقسیم میں بھی ایک ایسی ریس شروع کر دی ہوئی ہے کہ تقسیم کا کام جو ہے یہ عوام کے جو رائٹس ہیں ان سے، مطلب ایک طرح کا کھلواڑ ہے۔ اب جن موضع جات کے اندر تقسیم ہو چکی ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اب آتے ہیں اور وہ آ کے صرف ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ جو آپ کر رہے ہو ونڈے، یہ ونڈے نہیں ہیں، یہ کنڈے ہیں۔ مطلب جو مالکان ہیں ان کے لیے ایک طرح کے کنڈے ہی ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ اپنی کھیوٹوں کے اندر مالک تھے، لیکن ان کی مشترکہ کھیوٹیں، ان کے اپنی طرف سے ہم لوگوں نے مسائل حل کرنے تھے، لیکن ان کے مسائل اور بڑھا دیے۔ ایک بندہ جو کبھی وراثت سے وہ مالک بنا اور سکون سے اپنی وہ زمین کاشت کر رہا ہے، تو اس کی کھیوٹ تقسیم کی ہے، اور اب وہ بیچارہ جناب اپنی زمین ڈھونڈ رہا ہے، اور کبھی ADCR صاحب کے دفتر اور کبھی AC صاحب کے دفتر کہ یہ میرا جو ونڈا کیا ہے اس کے دوران پتہ نہیں میری زمین کہاں پہ ڈال دی۔ تو اس طرح کے مسائل ہیں، ان کے اوپر بھی آپ سبھی لوگ رائے بھی دیں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر بھی اپنے مسائل بتائیں، تاکہ کم از کم آنے والے وقت میں ہم لوگ یہ کہنے والے بنے کہ ہم لوگوں نے اپنے جو مسائل تھے یہ
باقاعدہ بتاتے بھی رہے ہیں، جن کو ظاہری بات ہے کل کو افسران نے اپنے ذمہ یہ لینے نہیں ہیں۔ افسران نے یہی کہنا ہے کہ یہ پٹواریوں نے یہ کام کیا ہے، اور ہماری انکوائریاں بھی لگیں گی۔ ہمارے کئی دوست جو پٹواری ہیں وہ انکوائریاں بھگت بھی رہے ہیں اس مد میں۔ تو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔